वाजिबुल एहतराम उलमाए अहले सुन्नत और सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम और मेहमानान गरामी क़दर और अज़ीम अवाम अहले सुन्नत, अल्लाह ताला की हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नजराना दुरूद व सलाम खालिक कायनात का बेपाया करम है, उसकी खसूसी मेहरबानी है कि उसने हम सब को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम दी उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और खालिक कायनात का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपनी तौफीक और अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तवस्सल से ईमान जैसी अजीम शान नेमत से माला माल फरमाया। अब अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि बारी ताला हम सब को ईमान पे जिंदा रख और ईमान पर ही मौत अता फरमा। अब ये मेरी गुफ्तगू से कबल में एक बात करता जाऊँ, इस पंडाल में उस दरवाजे से अंदर जितने भी साथी आ रहे हैं ना, इन सब का जो मकसद है ना वो है इसाले सवाब, इसके अलावा ये कोई और मकसद नहीं है। अगर तो वो नियत करके आया ना कि मेरा चेहरा देख लें, कारी साहब मेरा चेहरा देख लें मैं आया हूँ, तो फिर बेड़ा गर्क। कारी साहब भी खाली हैं और कारी साहब की अहलिया भी खाली रह जाएंगी और हम भी खाली हैं, ये ज़हन में रख लें। एक पहला आपके लिए पैगाम है, हमने नमाज जनाजा में शिरकत करनी है, फातिहा खानी करने जानी है, अयादत करने जानी है। ज़हन में रख लें कि हमने फ़कत अपने आका अलैहिस्सलाम की अदा को अदा करने जाना। ये आज के देखिए, ये जितनी मैं बातें कर रहा हूँ ना, इसका सवाब खुद ब खुद जो है ना वो मरहुमा को पहुँच रहा है। यानी मुझे करने का सवाब मिल रहा है, तुम्हें सुनने का सवाब मिल रहा है, और दोनों का सवाब उधर दुआ तो बाद में होगी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सवाब खुद ब खुद पहुँच रहा है। इसी को कहते हैं इसाले सवाब। और इसाले सवाब को मुनकर कोई भी नहीं है, करते सारे हैं, लेकिन जो तरीके हैं ना इन तरीक़ों पे इतराज़ है। वो कहते तेरा तरीका गलत है, वो कहता है तेरा तरीका गलत है। तो मैं तो एक ही अर्ज़ करता हूँ, मैं कहा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर रिज़्क़ हलाल, मेरे आका की अदा, रब की रज़ा, अगर ये तीन बुनियादों पर कोई भी अमल अल्हम्दुलिल्लाह रखा गया, किया गया है, वो कोई इतराज़ सारी ज़िंदगी सारी दुनिया मिल के इतराज़ करे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अमल रब की बारगाह में कबूल है। ये तीन जुमले मैंने पहले आपको सुना दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक बात कर रहा था कि इसाले सवाब का मुनकर कोई नहीं, बस तरीक़ों पर इतराज़ात हैं, तनकीदें हैं, मुनाज़रे चल रहे हैं, इतराज़ात चल रहे हैं, चलते रहें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें, वो जब नात पढ़ रहे थे ना तो जुमला निकला आपके, क्यों ने कहा क्यों ना कहा, और क्या कहा? सुबहान अल्लाह। क्या कहा? नहीं, मैंने क्या पूछा, क्या कहा? आप परेशान हो गए। मैंने पूछा क्या कहा? नहीं, सुबहान अल्लाह इतराज़ तो नहीं आपको? तो फिर बोल पो। वो मैं एक बात बड़ी बड़ी ख़ास आपको देना चाहता हूँ, एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ। कोई मैं इसका ठीक है कायल नहीं ना, मैं मैंने कभी आज तक कभी नहीं कहा, जिन्होंने मेरी तकरीरें सुनी सबको पता है कि मैंने कभी नहीं कहा क्या कहो जी सुबहान अल्लाह, हाथ खड़े करो सुबहान, नहीं। मैं एक जुमला आपको देने लगा हूँ, बड़ा खूबसूरत पैगाम है जो आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो पंडाल के अंदर वहाँ बैठे ना, ये इस मजलिस का नाम है इसाले सवाब। क्या है? अब यहाँ से कोई नात का नात पढ़े, कोई कारी तलावत करे, कोई खतीब खताब करे, ठीक है ना। जब हमने कहना ना सुबहान अल्लाह, क्या कहना? सुबहान अल्लाह। तो सुबहान अल्लाह का सवाब हमें मिल जाना। वो बागात को छोड़िए कि वो एक दरख्त लग जाएगा जी, वो उस आपको अपनी जगह पे है। हमने सुबहान अल्लाह इसलिए कहनी है कि ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत, हमने अपने आका की अदा को अदा करना है। और मैंने हदीस पाक में पढ़ा है कि जब आदमी कहता ना सुबहान अल्लाह, क्या कहता है? सुबहान अल्लाह। तो ये अल्लाह ताला की तारीफ़ हो रही है, अल्लाह ताला की पाकी बयान हो रही है, अल्लाह ताला की उसकी तारीफ़ हो रही है। अल्लाह ताला फरिश्तों को जमा करता है, अल्लाह ताला फरमाता फरिश्तों मेरे बंदे ने मुझे कहा है कि बारी ताला तू पाक है। मेरे रब ने, मेरे बंदे ने क्या कहा कि तू पाक है। ऐ फरिश्तों मैं पाक नहीं हूँ। फरिश्ते कहते तू तो पाक है। फरिश्ते कहते मौला तू तो पाक है।
پھر اس کے بعد اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے. رب کہتا پھر اس نے مجھے کہا ہے پاک تو میں تو پاک ہوں. تو فرشتے کہتے ہیں مولا تو تو پاک کرنے والا ہے, تو تو پاک کرنے والا ہے. اب میں اس کو لمبا کیا کروں, بڑا خوبصورت جملہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا جب بندہ کہتا نا وہ تنہائی میں کہے, وہ خلوت میں کہے, وہ دل میں کہے, وہ بلند آواز سے کہے, وہ اجمالی طور پر کہے, انفرادی طور پر کہے رب کی رضا کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کرے. کوئی اور نیت, کوئی اور ارادہ نہ ہو, کوئی اور نہ ہو. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ غوثیہ یا غوث, نعرہ تحقیق. جگہ بدل دے, جگہ تھوڑا بدل کر لو, تھلے پہ آئے صحیح. مختصر ہے, خطابات بھی ہونی ہیں, نعت خوانی بھی ہونی ہے. بس میں دو باتیں آپ سے پیغام کے طور پہ کر رہی ہیں جو میں کر رہا تھا, آپ کو سنا رہا تھا. صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آقا علیہ السلام کی ادا کرنے کے لیے. کیا کہا؟ سبحان اللہ. نہیں بھی آپ کو یاد نہیں ہوا. سبحان اللہ, کیا کہا؟ سبحان اللہ. خطابات ہونی ہیں, نعت خوانی ہونی ہے. انہوں نے آپ کو کہنا ہے, خطیب بھی کہتے ہیں, نعت خوان بھی کہتے ہیں, کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن میں نے کبھی نہیں کہا اور کہنا بھی نہیں. اور الحمدللہ مجمع خود ہی سبحان اللہ کہتا ہے. سبحان اللہ. حقیقت ہے, خود ہی کہتا ہے سبحان اللہ. بارہ میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب وہ کہتا ہے سبحان اللہ تو حدیث بات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں پاک نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں مولا تو پاک ہے, تو پاک کرنے والا ہے. تو بڑی اختصار کے ساتھ جملہ سننے والا ہے اور اپنے ذہن نشین کر لیں, نہ کسی کو کہنے کی ضرورت پڑے وہ سبحان اللہ. ان کے کہنے سے پہلے سبحان اللہ کہہ لیا کریں کہ نہیں جی, اور اپنا فرد جاری رکھیں. زندگی میں ایک مرتبہ اس نے کہا, میں نے 2 مرتبہ کا نہیں پڑھا, میں نے فقط 1 مرتبہ کا پڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا فرشتوں, بڑی اختصار کے ساتھ, آگے ایک بڑی لمبی گفتگو ہے, اللہ فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ, مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم میں تو پاک ہی ہوں, میں پاک کرتا ہوں, پر اس میرے بندے کے جو ادا ہے نا, اس نے میری تعریف کی ہے کہ مجھے بہت پسند آ گئی. اس کی ادا مجھے پسند آ گئی, اس نے مجھے کہا سبحان اللہ. تو اب رب کیا کہتا ہے, فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ, مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم میں نے اپنی بندے کو گناہوں سے پاک کر دیا. وہ درخت جو لگتے ہیں آپ جو بتاتے رہتی علماء, جنات خان, ٹھیک نا, وہ سب اپنی جگہ میں حدیثیں ہیں. جو میں نے آپ کو جو بات سنائی ہے نا, یہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں. تو اگر آپ رات کو سوتے وقت اس ورد کو کریں, ادھر دروشی پڑھیں, پھر ساتھ سبحان اللہ کہیں, اور اس لیے سے کہ مولا میں تیری تعریف کر رہا ہوں, تو پاک ہے, تو اعلیٰ ہے, تو عظیم ہے, خدا کی عزت کی قسم جو فقط رب کی رضا کے لیے, رب کو خوش کرنے کی نیت سے, اس غرض و غایت سے کوئی اور غرض و غایت نہ ہو, تو پھر وہ بھی کمال ہے, پھر وہ بندے کو بھی کمال ہی کر دیتا ہے. پھر وہ خود عظیم ہے, پھر بندے کو بھی عظیم بنا دیتا ہے. وہ خود اعلیٰ ہے, وہ خود پاک ہے, وہ خود اعلیٰ ہے, وہ عظیم ہے, پھر وہ اپنے بندے کو بھی گناہوں سے, اگلا جملہ آپ نے بولنا ہے, گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. اس لیے یہ میں نے پیغام آپ کو ایک دے دیا ہے. اب ایک پیغام اس سے میں نے قبل دیا تھا کہ جنازے میں شریک ہونا ہے, عیادت کرنی ہے, فاتحہ خوانی کرنی ہے, جو کہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے, علماء تشریف فرما ہے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ریاکاری بندے میں اس طرح داخل ہوتی ہے جس طرح بلندی سے پانی پستی کی طرف آتا ہے, یعنی اوپر سے نیچے. آپ کو ماشاءاللہ ایرینا بیٹھے, جب پانی نیچے پھینکا جائے تو آہستہ سے جاتا ہے یا تیزی سے جاتا ہے؟ بولیے, تیزی سے داخل پانی جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا, اب صحابہ کرام بڑی پریشان ہو گئے, عرض کہ یا رسول اللہ, سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا ثواب بھی انشاءاللہ ہمارے بھاگی صاحب کو پہنچ رہا ہے انشاءاللہ. اس کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 10 رحمتیں مجھے ملی, 10 میرے گناہ معاف ہو گئے, اور 10 درجے میرے بلند ہو گئے, تمہارے بھی ہو گئے. تو ہم آئے ہیں اور عمر کے لیے, تو پھر سب کا ثواب اکٹھا ادھر بھی جا رہا ہے, تو کمال نہیں. ہم کچھ دینے آئے, دینے تو نہیں رہے کچھ ہے. اب اگلا پیغام سن لیں جو میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ ریاکاری داخل ہوتی ہے, لیکن عرض کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے کیسے بچیں گے؟ فرمائے وہ اللہ علیم بذات
فی الصدور ہے، جب تیرے دل میں فقط اس کی رضا ہے نا، تو جس طرح بھی حملہ ہو، طوفان بھی چلے ریاکاری کا، لیکن اللہ تعالیٰ تیری اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ یہ یاد رہے گا، اس لیے ہم نے جہاں بھی جانا ہے اپنے آقا کی ادا کو ادا کرنا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس میں شریک ہونا ہے۔ انشاءاللہ عزیز وہاں کی سبحان اللہ ایک مرتبہ بھی وہ بھی انشاءاللہ کام آ جائے گا۔ اب اس سے اگلا جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یعنی مخاطب ہوتے رہے، آپ کو پتا ہے ہم کلام ہوتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن صرف کلام سنتے تھے، دیکھا نہیں، زیارت نہیں کی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے اللہ تعالیٰ ایک میری عرض ہے آپ کی بارگاہ میں، تو رب کہتا ہے اے میرے پیارے پیغمبر بتاؤ، عرض کے مولا جو تو اپنے بندوں پر راضی ہوتا ہے، جب اپنے بندوں پر راضی ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، اس کی کوئی نشانی بھی ہے، اس کی کوئی علامت ہے، کوئی پہچان ہے کہ تو اس وقت اپنے بندوں پہ بڑا خوش ہے۔ تو رب نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جب میں اپنے بندوں پہ راضی ہوتا ہوں نا، اس کی پتہ نشانی کیا ہے؟ عرض کے مولا کیا ہے؟ میں اپنے بندوں کو بارش دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا دیتا ہوں؟ بارش کے آنے سے قبل، بارش کے اختتام کے بعد کوئی گارنٹی نہیں، جتنی دیر بارش ہوتی رہے اتنی دیر رب راضی ہوتا ہے، جی بھر کے مانگا کرو، گپے گپے نہیں لگانے، بارش جب ہو رہی ہو تو پھر اس کی عبادت بھی کریں، رب سے مانگیں، یاد رہے گا؟ اگلی بات بھی سن لیں، عرض کیا باری تعالیٰ جب تو اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے، جب تو اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہے، کیا نشانی ہے، کیا پہچان ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام پھر میں اپنے بندوں کو بیٹیاں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا؟ سبحان اللہ، بیٹیاں دیتا، بارش بھی رحمت ہے، بیٹی بھی۔ آج تو اللہ تعالیٰ معاف کرے جہلیت اتنی ہے کہ فقط ایک بیٹی آتی ہے تو بہو کو طلاق ہو جاتی ہے۔ بدبخت ہو، کبھی قرآن و سنت کا مطالعہ کیا ہوتا، کسی اہل علم کی مجلس میں آپ کا آنا جانا ہوتا، علماء کے پاس آپ کا بیٹھنا ہوتا، تو آپ کو پتا چلتا کہ بیٹیاں بیٹے دینا ہے وہ عورت کے اختیار میں ہے۔ اور اگر آپ کے اندر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے، کوئی طبیب بیٹھا ہے، اس سے پوچھئے نا کہ طب کے لحاظ سے اور بچے اور بچی کے پیدا ہونے میں بھی کردار کس کا ہے؟ دیتا تو وہی ہے نا، لیکن اصل میں کردار مرد کی طرف سے ہے۔ ایک ابھی لمبی سی گفتگو حکمت کے راز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں اپنے بندوں کو کیا دیتا ہوں؟ بیٹی کے آنے سے قبل کوئی گارنٹی نہیں۔ آج تو نبی کے وسیلے کا منکر ہے نا، میں علماء کی موجودگی میں یہ آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اگر تیرے گھر میں بیٹی ہے نا، آ گئی ہے، اس سے لے کر شادی شدہ ہونے تک، خروج تک، اتنی دیر بیٹی تیرے گھر میں ہے، لوگ تو نبی کے وسیلے کا منکر ہیں، لیکن جو خدا کی قسم جب رب سے مانگ بیٹی کا وسیلہ دے کر مانگ رب دے گا۔ میں اپنے بندوں پہ راضی ہوتا ہوں اس سے بھی زیادہ، تو پھر میں کیا دیتا ہوں؟ یاد رہے گا؟ یہ پیغام آگے بھی دینا ہے۔ پھر عرض کیا باری تعالیٰ اگر تو اس سے بھی زیادہ راضی ہو، اس سے بھی زیادہ راضی ہو، اس کی علامت کیا ہے؟ تو خالق کائنات نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمائے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام جب اس سے زیادہ راضی ہوتا ہوں، جب میری خوشی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اس کا کنارہ تو ہے نہیں نا، میں تو ویسے کہ انتہا کا لفظ بولا ہے نا، لیکن اس کا کنارہ ہے، کنارہ اس کا نہیں ہے، میں تو ایک انتہا کی بات کی نا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت عروج پہ آ جائے، ہائے ہائے اس کے مولا پھر اس کی پہچان کیا ہے؟ رب فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے گھروں میں مہمان بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بارش بھی موضوع ہے بہت وسیع، بیٹی بھی موضوع ہے بہت وسیع، ٹھیک ہے جی؟ تو آگے کیا ہے؟ مہمان بھی بہت وسیع موضوع ہے، بہت اس پہ تعلیم ہے، علم ہے، باتیں ہیں۔ میں ایک واقعے کی صورت میں پیش کر رہا تھا، اگلا جملہ سن لیں، اس میں صرف 3 باتیں تھیں، بارش، بیٹی اور مہمان کے آنے پہ ماتھے پہ بال نہ آئے، ان مہمان آ گیا نا، اور خدمت تو کرنی پونی ہے، تو اگر تم بات منہ میں دل بھی کریں تو خرچ بھی کر فائدہ پر سارے ضائع کرنا نہیں، مہمان آ گیا ہے استقبال کر۔ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ جب مہمان کا پہلا قدم داخل ہوتا ہے نا میزبان کے گھر میں، پچھلا قدم پیچھے ہوتا ہے، ایسا دایاں اندر جاتا ہے، اندر پچھلا ابھی اٹھا نہیں، پچھلا بھی اٹھا نہیں، پہلا قدم گیا ہے، 1000 رحمت اور 1000 برکت اس میں شامل ہوگی، اس میں اس گھر میں داخل ہوگی، نازل ہوگی، کتنی؟
وہ تو کہتے ہیں قطرہ بھی مل جائے اللہ کی رحمت کا بخشش ہو جائے، ایسے ہی نہیں ایک قطرہ بھی، تو میں کہتے ہیں 1000 رحمت اور 1000 برکت اس گھر میں داخل ہو گئی۔ تو آج یہ سارے محترم ہمارے قاری سلامت چشتی صاحب کی اہلیہ ہماری ابھی صاحبہ کے یہ سالے ثواب میں یہ بھی ایک مہمان ہے نا، مہمان کے طور پہ سب بلائے بغیر یہ سارے مہمان ہیں، تو یقیناً یہاں تبارک کا انتظام بھی ہوگا، مہمان نوازی بھی ہوگی۔ تو خدا کی عزت کی قسم ایک مہمان آئے گا گھر میں، ایک مہمان، تو جب اس کا پہلا قدم اندر داخل ہو 1000 رحمت 1000 برکت، تو جب نکلتا ہے نا ایک قدم باہر اور ایک اندر، تو گھر میں جتنی مصیبتیں پریشانیاں اور گھر والوں کی جتنے گناہ ہیں سارے ختم۔ سبحان اللہ، یعنی اس سے بڑا بھی کوئی سارے ثواب ہو سکتا ہے۔ اب میں جو آخری بات ایک ساتھ ملانا چاہتا ہوں بڑی خوبصورت ہے، وہ سن لیں، توجہ سن لیں۔ ادھر اس واقعے میں تین باتیں تھیں، بارش، بیٹی اور مہمان۔ ہاں آگے بولو، چلو اب حدیث پاک میں 4 چیزیں ہیں، بارش بھی ہے، بیٹی بھی ہے اور مہمان بھی ہے، چوتھے نمبر پہ بیماری بھی ہے۔ کیا ہے؟ یہ میرے جملے آخری ہیں، سننے والے ہیں، کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، میری خوش نصیبی چلو اتنے علماء میں مجھے بھی موقع مل گیا 2 باتیں کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ بابی صاحبہ کی بخشش فرمائے، اللہ درجہ بلند فرمائے۔ بیماری کا مانگنا حرام ہے، گناہ ہے، منع فرمایا ہے، لیکن بیماری اگر آ جائے تو پھر رحمت ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ موت کا مانگنا گناہ ہے، اچھی موت کا سوال کرنا یہ میرے آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ مانگتے رہا کرو مولا ایمان پہ زندہ رکھ، یہ بھی آج اس یہاں سے پیغام لے کے جاؤ، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، اور آخری سانس تک کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنے محتاج رکھنا۔ یہ دعا آج کے بعد آپ بھی مانگا کریں، میں بھی مانگتا ہوں، آگے بھی پیغام دے دینا، ٹھیک ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے یہ خصوصی تعلیم دی ہے، اور دعا قبول ہو گئی تو پھر خاتمہ بالخیر ہی ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا خاتمہ بالخیر کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا، سنیں حدیث کا لفظ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، جنتی ہے۔ بس آخری جملہ تھا، میں سن لیتا ہوں کیوں سے۔ اس میں 3 باتیں تھیں، اور ادھر حدیث پاک میں چوتھا نمبر کس کا ہے میں نے بھی بیان کیا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ کو یاد ہوگی بات، بیماری، بیماری کا مانگنا حرام ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بیماری رب کی طرف سے آ جائے تو پھر کیا ہے؟ رحمت۔ آپ خطاب نہیں میں سن رہے کیا ہے؟ پھر رحمت ہے۔ اب یہ بھی ایک بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن یہاں سے صرف میں نے 2 باتیں لینی ہیں، صرف 2 باتیں۔ وہ کیا؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا جتنی دیر بندہ بیمار رہتا ہے وہ میرے گھر کا مہمان رہتا ہے۔ سبحان اللہ، بیماری کا مانگنا حرام ہے، آ جائے تو پھر رحمت، پھر مقابلہ کرنا، پھر بھی صبری نہیں کرنی، اور پکار نہیں کرنی، گریہداری نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی؟ تو میں 2 صرف جملے آپ کو دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی دیر میرا بندہ بیمار رہتا ہے وہ میرے گھر کا مہمان رہتا ہے۔ پھر میزبان کا کام ہوتا ہے کہ وہ مہمان نوازی کرے، تو میں اپنے بندے کی مہمان نوازی بھی کرتا ہوں۔ مولا وہ کیسے؟ 2 جملے آتے ہیں حدیث میں، کھلاتا بھی ہوں پلاتا بھی۔ جتنی دیر بندہ بیمار رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا مہمان رہتا ہے، اللہ کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی۔ اب اینڈ کا جملہ سن لیں کہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ مانگنا کیا ہے؟ آپ کو بات یاد نہیں ہوئی؟ بیماری کا مانگنا کیا ہے؟ اگر آ جائے تو رحمت۔ کتنی رحمت؟ اب یہ جملہ سن لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس دن وہ بیماری سے فارغ ہوا ہے، اس کو خلاصی ہوئی ہے، تندرست ہوا ہے، اسے صحت ملی ہے۔ کیا ملی ہے؟ اسے صحت، تندرست ہوا ہے، جس دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہی ہو گیا ہے جس طرح پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی پہلے دن کا بچہ معصوم کہتے ہیں، بولیے آج کے بعد معصوم نہیں کہنا، چھوٹا بچہ معصوم نہیں ہوتا، معصوم فقط نبیوں کا گروہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ نیک کہیں گے، صالح کہیں گے، پرہیزگار کہیں گے۔ 14 معصوموں والا لفظ بھی پتہ نہیں کہاں سے مل جائے۔ میں تو بڑے علماء سے پوچھا، ابھی تک انہیں نہیں پتہ جا
بھی 12 امام تو 14 معصوم کہاں سے؟ ابھی تک مجھے نہیں پتہ چلا، بڑی بات دوڑ کرنا ہوں کہ یہ پتہ کوئی چل گیا کہ نہیں کیا۔ معصوم فقط نبیوں کا گروہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ بچہ معصوم نہیں ہے، بچے کو معصوم، اکثر یہ جملہ چلتا ہے ہمارا، ہم معصوم ہی کہتے ہیں نا، معصوم ہی ہے، لیکن ہم اس بچے کو کہیں گے معفو، کیا کہیں گے؟ گناہوں سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،